वेलकम टू दी नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कल्ब नावल की नेक्स्ट एपिसोड। और एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि हम नेक्स्ट नावल कौन सा शुरू करें, क्योंकि कुछ एपिसोड्स के बाद इस नावल का एंड हो जाएगा। तो आपने मुझे लाजमी बताना है। चलते हैं नावल की तरफ। माज, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? वो ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा था जब नाइला बेगम की आवाज़ पर वो रुक गया। जब से इनका झगड़ा हुआ था माज बहुत कम इनसे बात करता था। वो रुक कर इन्हें देखने लगा। कहिए, इसका चेहरा सा पाट रहा। तुम अभी तक इस बात को लेकर नाराज़ हो? वो इसके सामने खड़ी थी, चेहरे पर नदामत की परछाइयाँ थी। नहीं, नाराज़गियाँ वहाँ होती हैं जहाँ मोहब्बत या मान हो, और मेरे और आपके दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अंदाज तो टोक था नाइला बेगम का। नाइला बेगम इसका चेहरा देख कर रह गई। मुझे पता है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। महाज ने इनकी बात काटी, कलाई में पहनी घड़ी देखी और इनका जवाब सुने बगैर गाड़ी में जा बैठा। नाइला बेगम लब पीछे से जाता देखती रही। तभी घर की तीसरी मंजिल पर अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़े मजहर हसन के माथे पर बल डले इन्हें देख रहे थे। बल डाले इन्हें देख रहे थे। इन्होंने यहाँ से माज और इनकी गुफ्तगू तो नहीं सुनी थी, मगर माज के तासुरात बहुत रखाई लिए हुए थे। वो कई दिनों से नोट कर रहे थे कि माज का रवैया नाइला बेगम से कुछ बदला बदला है, मगर इन्होंने इस बात को अपना वहम समझकर टाल दिया। मगर अब इन्हें शक हो रहा था, घर में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था जो सब इनसे छुपा रहे थे। जोया पलके चपकाए बिना अपनी माँ को देख रही थी, जिन्होंने इसे अजलान के प्रपोजल का बताया। इससे पहले तो अपनी समात पर शक हुआ, इसीलिए चौथी बार एक ही सवाल दोहराया। क्या कहा आपने? उफ जोया, कितनी बार बता चुकी हूँ तुम्हें। अब क्या लिख कर दूँ? भतीजा ने इसे घूरा तो वो शर्मिंदगी से बेड पर ज़रा आगे को खिसकी थी। तो आपने क्या जवाब दिया इन्हें? मैंने कहा तुमसे पूछ कर बताऊंगी। जोया ने इनकी बात सुनकर सर हिलाया। भतीजा ने इसका हाथ थामा। बहुत सोच समझ कर फैसला करना जोया, मैं एक बार तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर चुकी हूँ, अब की बार नहीं करूँगी। मैं बस चाहती हूँ तुम जो फैसला करो इसमें तुम्हारी खुशी और रजामंदी शामिल हो। जोया ने लब भींचे और इस्बात में सर हिलाया, और अगले दिन नाश्ते के टेबल पर जाने से पहले वो खतीजा के पास आई। ठीक है अम्मा, आप आंटी को बता दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 2 हफ्ते बाद की शादी? इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि कुछ दिन रुक। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले महरीन ने इसके बाजू पर धप लगाई। बकवास नहीं करो जोया, एक तो मैं इतनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ और तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। महरीन को बुरा लगा था। अरे महरीन, ये सब इसके ड्रामे हैं, असल में तो शादी की खुशी में जोया मैडम के दिल में इस वक्त लड्डू फूट रहे हैं। यशपा ने चिप्स खाते हुए तज्जिया पेश किया। वो तीनों किचन में खड़ी थी, बाकी घर वाले लाउंज में थे। मेरे दिल में क्यों लड्डू फूटने लगे? जोया ने गर्दन अकड़ाई। मेरी शादी कौन सा किसी प्रिंस चार्म से हो रही है जो दिल में लड्डू फूटेंगे? है तो वही महरीन का खड़ूस भाई। इसका बस नहीं चलता, दिन में 4-5 कत्ल कर दे। पता नहीं इस अहम जोया की बात किसी के खनकारने की आवाज़ पर अधूरी रह गई। वो चौंक कर मुड़ी तो दरवाजे के पास दोनों बाजू सीने पर लपेटे महरीन का खड़ूस भाई खड़ा था, नजरें इसी पर थी। जोया ने निचले लब दांतों तले दबाया, यकीनन वो इसकी बातें सुन चुका था। महरीन, तुम्हें याद है, हमें एक ज़रूरी काम करना था। यशपा ने कहते आंखों ही आंखों में महरीन को इशारा किया। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। चलो फिर हम दोनों अपना काम निपटा कर आती हैं। महरीन फौरन जाने को मुड़ी। महरू रुको। जोया ने इसका बाजू पकड़ा। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। क्या पता तुम दोनों को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। मदद तलब निगाहों से इसे देखा था। जोया, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अजलान की आवाज़ पर इसने आंखें मीच कर खोली। महरीन और यशपा हंसी दबाते फौरन वहाँ से गायब हो गई। अजलान आगे आया, इससे चंद कदम दूर काउंटर से टेक लगाए खड़ा हो गया। तुम कब से दरवाजे के पास खड़े थे? जोया ने आंखें सुकेड़ते लहजे को नॉर्मल रखा, वरना इस शख्स के सामने आते ही दिल जिस रफ्तार से धड़क रहा था, इसे लगा था वो खामोश रही तो इसकी धड़कनें भी वो सुन लेगा। जब आप इन दोनों को मेरी अच्छाइयाँ गिनवा रही थी। वो इसकी बात का असर लिए बिना गिलास उठाकर पानी पीने लगी। कौन सी बात करनी थी तुम्हें? कहीं सुकून से बैठकर बात कर सकते हैं। वैसे भी अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? अजलान ने संजीदा चेहरा बनाते इसकी कल वाली बात दोहराई। जोया ने जवाबन इसे घूरी से नवाजा। कुछ देर के बाद वो दोनों लॉन में बने इसी बेंच पर बैठे थे जहाँ इस दिन क्रिकेट मैच के दौरान बैठे थे। जोया की नज़रें सामने लगे फूलों पर थी। अजलान सामने देखता जैसे कुछ सोच रहा था। ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वो कब से खामोश बैठा था तो जोया ने ही बात का आगाज़ किया। अजलान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जोया ने कनखियों से इसे देखा। एक तो ये आदमी कभी किसी चीज़ की खुलकर तारीफ नहीं करता है।
تم نے کچھ کہنا بھی ہے یا بس خاموشی سے سامنے دیکھتے رہنا ہے؟ کچھ دیر کے بعد وہ نہ بولا تو زویا کو مجبوراً کہنا پڑا۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیا نہیں بتایا؟ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ یہی سوال میں بھی تو پوچھ سکتی ہوں۔ اس نے ایبروچ کھاتے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا۔ اذلان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زویا نے اس کی بات رد نہیں کی تھی۔ تم پوچھ سکتی ہو اور ضرور پوچھو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وہاں ٹھہرو اطمینان تھا۔ تمہیں یہ جاننا ہے مجھے تم سے کب محبت ہوئی تھی اور میں تمہیں کیوں اور میں نے بتایا کیوں نہیں تمہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ابرو چکائے۔ زویا نے دم ساتھ لیا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اسی لمحے وہ صرف اسے سننا چاہتی تھی۔ میں مانتا ہوں ہماری پہلی کچھ ملاقاتیں خوشگوار نہیں تھی، پھر بھی تمہاری باتیں مجھے غصہ نہیں دلاتی تھی۔ مجھے غصہ اپنی بے بسی پر آتا تھا کہ میں تمہارے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ تم سامنے آتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا ساری دنیا رک جائے اور بس میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ تم سے پہلے میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسا محسوس نہیں کیا۔ پھر مجھے کچھ سمجھ آنے لگا۔ جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زویا نے پلک تک نہیں چپکائی۔ وہ محبت تھی زویا۔ جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا تھا وہ محبت تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ پھر تم نے بتایا کہ تم انگیجڈ ہو۔ میں تمہیں پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے تم سے دوری اختیاری کر لی۔ مجھے ایسا ہی کرنا بہتر لگا۔ پھر تم جاب چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چاہتا تو تب تمہیں روک لیتا، تمہیں کبھی خود سے دور نہ جانے دیتا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ بول رہا تھا تو زویا کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں جانے دیا۔ مجھے لگا تمہاری خوشی اسی میں ہے، اور تمہاری خوشی کی خاطر میں 1000 بار بھی اپنی خوشی قربان کر سکتا ہوں۔ نیلی آنکھوں والے مرد نے شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلک رہی تھی، جیسے وہ مشکل آنسو ضبط کیے بیٹھی ہو۔ پھر گہرا سانس لیتے نظر جھکا کر اپنی ہتھیلی کو دیکھا۔ تم سے محبت کب، کیوں اور کیسے؟ میں نہیں جانتی۔ دھیمی آواز۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جس سے میں محبت کروں گی۔ سبحان سے بھی انگیجمنٹ میں نے اماں کی پسند کی وجہ سے کی تھی۔ مجھے وہ کبھی پسند نہیں تھا۔ پھر میں تم سے ملی۔ اس کی نظریں اب سامنے پھولوں پر تھی، جہاں ایک سفید تتلی اڑتی گلابوں کے پھول پر آ کر بیٹھی تھی۔ دنیا کے سامنے تم اکڑو کھڑوس اذلان تھے، مگر میں نے جو اذلان دیکھا وہ ان سب سے مختلف تھا۔ اس اذلان کے دل میں ایک سافٹ سپارٹ تھا جو اس نے سب سے چھپا رکھا تھا، مگر میں نے کئی دفعہ اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکرائی اور آنکھوں کے سامنے کئی منظر لہرائے۔ جب اس نے میرے ہاتھ پر لگی چوٹ پر مرہم لگائی، بولتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہاں دور دور تک اس چوٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر اس کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ تھی۔ جب وہ میرے رونے پر میرے ساتھ بیٹھا مجھے چپ کروا رہا تھا، اذلان کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب آفس میں میٹنگ سے لیٹ ہونے کے باوجود وہ آہستہ چلتا تھا تاکہ وہ اس کے ہم قدم ہو کر چل سکے۔ زویا کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا۔ جب اس رات بارش میں وہ خود بھیگ رہا تھا، مگر اسے خود سے زیادہ میری فکر ہو رہی تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے آزاد ہو کر رخسار پر بہہ گیا۔ جب میری ایک کال پر وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس گھنے اندھیرے جنگل میں مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا۔ نم پل کے اٹھا کر اسے دیکھا۔ اذلان نے لب بھینچ رکھے تھے جب وہ بھرے مجمع میں میرے سامنے سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ بتاؤ مجھے، ایسے اذلان سے کسی کو محبت کیسے نہیں ہو سکتی؟ آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو سامنے بیٹھے شخص کی جسے وہ ایک بار کھو چکی تھی، دوبارہ نہیں کھونا چاہتی تھی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ سبحان سے منگنی ٹوٹنے کے بعد میں نے مہرین سے رابطہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں اس سے رابطہ کیا تو تمہارا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے لگا تم دوبارہ میرے سامنے آئے تو اس بار میں خود کو تم سے محبت کرنے سے نہیں روک پاؤں گی۔ تم سے محبت کرنے سے میں ڈر گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی تم سے محبت تو مجھے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ وہ خاموش ہوئی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا، وہ بوجھ جو پچھلے وہ کئی سال سے اپنے اندر لیے پھر رہی تھی۔ اذلان نے جیب سے رومال نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ زویا نے اس کے ہاتھ سے رومال لے کر چہرہ صاف کیا۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے میرے ہونے والی بیوی بولنے کے ساتھ ساتھ روتی بھی بہت ہے، اذلان نے لہجے کو سنجیدہ بناتے کہا۔ زویا کے گال پر میرے ہونے والی بیوی سن کر یکدم سے سرخی آئی تھی۔ تم شرما رہی ہو؟ اذلان کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے جیسے یہ کوئی انہونی بات ہو۔ نہیں تو، زویا نے فوراً سے گالوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اوہ اوہ گاڈ، تم واقعی شرما رہی ہو۔ اذلان کو تو جیسے ہارٹ اٹیک آنے والا تھا۔ ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں لڑکی ہوں، شرما سکتی ہوں۔ اس نے اپنا دفاع کیا۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی شرماتی تو بس سمجھ آ جاتا۔
مگر تمہارا شرمانا تو واقعی حیران کن ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا تمہیں بس غصہ ہی کرنا آتا ہے اور رونا آتا ہے۔ اب کی بار چہرے کے ساتھ ساتھ زویا کے کان بھی سرخ ہوئے تھے۔ یہ غصے کی علامت تھی۔ اذلان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ زویا کچھ کہنے لگی تھی، پھر گہرا سانس لیتے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اذلان چہرہ موڑے بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری زندگی بھی اگر یوں بیٹھے اسے دیکھتا رہتا تو ایک لمحے بھی نہیں تھکتا۔ اس لمحے اس نے اعتراف کیا۔ زویا سامنے دیکھتی جیسے کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اب کے چہرہ موڑ کر اذلان کو دیکھا۔ تمہاری موم سے تمہیں تمہارا ہاتھ مانگ لیا ہے، اس کے علاوہ کہو تو اسٹامپ پیپر پہ بھی لکھ کر دے دیتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو، میں بہت زیادہ بولتی ہوں۔ اس نے اسے ڈرانا چاہا۔ میں تمہیں ساری زندگی بنا رکے بنا تھکے سن سکتا ہوں۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی ہوں۔ میں کندھا دے سکتا ہوں۔ میں غصہ بھی بہت کرتی ہوں۔ میں سنبھال لوں گا۔ وہ اس قدر نرم اور پر یقین انداز میں کہہ رہا تھا کہ زویا کو اس کی محبت میں کسی قسم کا شعبہ نہیں لگا تھا۔ اس کی زندگی میں محبت کی کمی تھی اور سامنے بیٹھا شخص سراپا محبت بنا تھا۔ میں شاپنگ میں بہت پیسے اڑاتی ہوں۔ وہ اسے ڈرانے کی آخری کوشش کرنے لگی۔ میں ہوں نا، میں کماتا رہوں گا، تم اڑاتی رہنا۔ وہ مسکرایا۔ زویا نے مسکراہٹ دبا کر چہرہ موڑا۔ اس شخص کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا تھا۔ کوئی اور شعبات ہیں تو وہ بھی ابھی سے بتا دے جناب۔ اذلان نے عادتاً کان کی لو کو مسلا۔ وہ مسکرائی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ اب تم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا چاہتے ہو تو میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے والی؟ ڈاکٹر شاہد نثار کو اس کی شادی کی خبر ملی تو وہ اور ان کی مسز اسی دن اسے مبارکباد دینے گھر چلے آئے۔ اذلان، فضیلہ بیگم، آصف اور عباس انکل ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فضیلہ بیگم نے ایک ملازم کو بھیج کر زویا اور ختیجہ کو بلانے بھیجا جو اپنے اپنے کمروں میں تھی۔ تو آخر کار تم کامیاب ہو ہی گئے، ڈاکٹر شاہد نے اسے اپنے ساتھ بیٹھے اذلان سے دھیمی آواز میں کہا، یوں کہ بس وہی سن سکے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ نہیں، یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ ابھی سیڑھی سے زویا اترتی دکھائی دی۔ اذلان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرہ نرم پڑا، آنکھوں کا تاثر یکدم بدلا۔ زویا نے بس ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر چہرہ موڑ کر ڈاکٹر شاہد اور ان کی بیوی کا سلام کیا۔ مسز شاہد نے اسے محبت سے گلے لگاتے اپنے پاس بٹھایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اذلان انہیں سگی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ اس لحاظ سے زویا اب ان کی بہو بھی تھی۔ ڈاکٹر شاہد مسکراتے اس کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ ختیجہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اذلان کے عقب میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر ان کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ آصف کی نظر سب سے پہلے ان پر پڑی تھی۔ امو، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بولا تو سب نے چہرہ موڑ کر ختیجہ کو دیکھا جو لب بھینچے ڈاکٹر شاہد کو دیکھ رہی تھی۔ ان پر نظر پڑتے ڈاکٹر شاہد بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ ختیجہ، ان کے لب ہلے۔ انہیں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ باقی سب ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مسز شاہد منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ ختیجہ، تم زندہ ہو؟ زویا اور آصف نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے صورتحال سمجھنا چاہتے ہوں۔ شاہد بھائی، ختیجہ کی آواز رندلائی تھی۔ تبھی وہاں باقی سب کو صورتحال سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ ڈاکٹر شاہد نثار ختیجہ کے بھائی تھے، آصف اور زویا کے ماموں۔ اسلام آباد شہر کا موسم آج کافی خوشگوار تھا۔ صبح سے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں اس سفید محل میں بیٹھے لوگوں کی طرف آؤ تو وہ سب ابھی تک لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ میں جب لندن سے واپس آیا تو مجھے کامران کی موت کی خبر ملی۔ تب میں نے تمہیں ڈھونڈا تو پتہ چلا ایک بس حادثے میں تمہاری موت ہو چکی ہے۔ میں آج تک پچھتاتا رہا کہ میں نے تمہیں معاف کیوں نہیں کیا۔ ڈاکٹر شاہد اپنے عقب میں بیٹھی ختیجہ کا ہاتھ پکڑے کہہ رہے تھے۔ زویا نم آنکھوں سے اپنے ماموں اور ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آصف نے ڈھارس کی صورت اس کے کندھے پر بازو پھیلا رکھا تھا۔ تم زندہ تھی تو تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا ختیجہ؟ ان کی آواز میں شکوہ تھا۔ میں آصف کے اغوا ہونے کے بعد آپ سے ملنے آئی تھی بھائی، تب پتہ چلا آپ لندن شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں زویا کو لے کر اسلام آباد آ گئی اور وہ حادثہ اسی بس کے ساتھ پیش آیا جس میں زویا اور میں سوار تھی۔ اگر ہماری قسمت اچھی تھی اور ہم بچ گئی۔ ڈاکٹر شاہد نے زویا کو دیکھا۔ انہیں اب معلوم ہوا تھا اسے پہلی بار دیکھنے پر اس کا چہرہ شناسا کیوں لگا تھا۔ اور آصف، اس سے وہ کئی بار مل چکے تھے، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ انہی کی بہن کی اولاد ہے۔ پھر میں نے خود سے دوبارہ کبھی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ مجھے لگا اب سب کی طرف سے واپس جاؤں گی تو زویا کو دوبارہ سے خطرے میں ڈال دوں گی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کیا۔ ختیجہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تم واقعی بہت بہادر ہو ختیجہ۔ میرے جیسے لوگوں کو بہادر بننا پڑتا ہے بھائی۔ میں عورت کے پاس
جس عورت کے پاس اپنی اولاد کے لیے کسی مرد کا سہارا نہ ہو اسے بہادر بننا پڑتا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں تمہارے مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، پر میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ہر طرح سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی تو ختیجہ مسکرائی تھی۔ اوئے ریڈیو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اصلان نے عمیر کے دونوں بازو پکڑے جو اپٹن سے بھرے تھے اور اس کے چہرے کی طرف آ رہے تھے۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے دوست کو اپٹن لگا رہا ہوں۔ آج اس کا مائیوں کا فنکشن ہے، عمیر نے تابیداری سے بتایا جیسے وہ کچھ نہ جانتا ہو۔ اذلان کو عمیر کی طرف متوجہ پا کر آصف نے اپٹن سے بھرے اپنے ہاتھ اذلان کے چہرے پر مل دیے۔ آصف کے بچے، میں اوہو، آج کے دن غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اذلان، 2 دن کے بعد تمہاری شادی ہے، ایسے میں بدشگونی ہو جائے گی۔ محض نے اس کی بات کاٹتے لڈو اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ مائیوں کا فنکشن لانچ میں ارینج کیا گیا تھا۔ فنکشن میں بس کچھ نزدیکی دوست اور فیملیز شریک کیے گئے تھے۔ پورا گھر اس وقت پیلے پھولوں سے سجا تھا۔ خدیجہ کے کہنے پر اذلان اور زویا کی رسمیں الگ الگ ادا کی جانی تھی۔ اذلان سفید کرتا شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس کے آستینوں کو کوہنی تک موڑے ہوئے تھا۔ بھورے بال دائیں جانب سیٹ کیے تھے، وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دو، میرے بازو میں درد ہونے لگا ہے، عمیر نے معصوم شکل بنائی۔ شادی کی خبر سن کر سب سے زیادہ خوشی عمیر کو ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ پہلے سے جانتا تھا اذلان نے جس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا وہ زویا ہی تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑا، پھر معاذ کو لڈو والی حرکت پر گھورا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کا اثر لیے بنا مسکرایا۔ عمیر نے جی بھر کر اپٹن اس کے چہرے پر لگائی۔ اسے یاد تھا اس کی باری اذلان اور آصف نے اسی طرح اسے بھی اپٹن سے بھر دیا تھا۔ ہٹ جائیں سب لوگ، ہمیں بھی موقع دیں۔ مہرین نے ان سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے یشفا اور عمیر کی بیوی سونیا تھی۔ اس لیے ابھی تو ہم سب رسم ادا کر رہے ہیں، آپ بعد میں تشریف لائیے گا۔ عمیر کسی صورت وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، صوفے پر اذلان کے ساتھ جم کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں سے اٹھ رہے ہیں یا نہیں؟ سونیا نے زبردستی مسکراتے عمیر کو مخاطب کیا تو وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ آئیں آئیں، یہاں بیٹھے۔ عمیر نے ہاتھ سے صوفہ جھاڑتی پیشکش کی۔ سب نے ہنسی دبائی تھی۔ آخر کوئی تو تھا جس سے عمیر افندی بھی ڈرتا تھا۔ وہاں کھڑے آصف کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو نگاہ اٹھائی۔ سامنے کھڑی یشفا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ رہی تھی، وہ مسکرائی مگر آصف جواباً نہیں مسکرایا، فوراً سے نگاہیں پھیری۔ نہ جانے کیوں مگر یہ لڑکی اسے پہلی ملاقات میں ہی خاصی پسند نہیں آئی تھی۔ کچھ تھا جو اس لڑکی کے بارے میں اسے کھٹکتا تھا۔ یشفا نے جھٹکے سے اپنی توجہ باقی لوگوں کی جانب مرکوز کی۔ کچھ دیر کے بعد زویا کو اسی جگہ پر لا کر بٹھایا جہاں پہلے اذلان بیٹھا تھا۔ پیلے رنگ کا شرارہ اور شرٹ پہنے پیلا دوپٹہ سٹائل سے اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا۔ جولری کے نام پر ایک بندیا اور ہاتھوں میں پیلی چوڑیاں تھیں۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اتنی پیاری دلہن تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، عمیر نے اذلان کے کمرے میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہا، پھر آس پاس دیکھا، کہیں سونیا ہی نہ سن لے۔ وہ ابھی رسم ادا کر کے آیا تھا اور اب اذلان کو جلانے کا مکمل ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اذلان کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی اور زویا کو دیکھنے کی تو بالکل بھی نہیں۔ اذلان نے فون سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عمیر کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں پکوڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر بازو چڑھانے لگا۔ اذلان کی نظر پکوڑوں کی ڈھیر سے ہوتی اس کے چہرے تک گئی۔ اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سارے پکوڑے وہ اکیلا ہی ہڑپ کرنے والا تھا۔ بھائی یقین مانو، پیلے رنگ اس پر اتنا جچ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پکوڑے کھاتے ایک بار پھر سے وہ اسے جلانے لگا۔ اس کی باتیں سن کر کاؤچ پر بیٹھے اذلان کے دل میں زویا کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ اب آپ نکاح کے بعد یہ زویا کا چہرہ دیکھ سکیں گے، اس سے پہلے اس سے ملنے یا دیکھنے کا سوچیے گا بھی مت۔ اسے مہرین کے الفاظ یاد آئے۔ وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ آج کے دور میں ایسی رسمیں کون رکھتا ہے بھلا؟ اس کی حالت دیکھ کر عمیر محظوظ ہوا تھا۔ ارے میرے بھائی، فکر مت کرو۔ فوراً ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا، جیب سے فون نکالا۔ میں تمہارے لیے زویا کی پکچرز بنا کر لایا ہوں۔ فرضی کالر جھاڑتے جیسے کیٹو سر کر کے آیا ہو۔ اذلان فوراً سے اپنی جگہ پر سیدھا ہوا۔ آخر کسی بہانے تو وہ زویا کو دیکھ ہی لے گا۔ عمیر نے فون اس کی جانب بڑھایا مگر جب وہ اسے پکڑنے لگا تو عمیر نے فون فوراً سے پیچھے کر لیا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ امڈ آئی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اذلان نے بغیر کسی لگی لپٹی کے سیدھے پتے کی بات کی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری سوچ پر، تم اپنے دوست کو کیا ایسا سمجھتے ہو؟ عمیر نے افسوس سے سر ہلایا، پھر اونچی اونچی آواز میں کوئی دکھی گانا گانے لگا۔ ریڈیو، اذلان نے دانت پیسے۔ اچھا یہ لو، عمیر نے مسکراتے فون اسے دے دیا۔ اذلان نے تصویر کھولی تو وہاں زویا کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، البتہ معاذ اور عمیر کی سیلفیز ضرور تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بورڈ تھا جس پر لکھا تھا، فی الحال ہم دونوں زویا سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، تو میرے بھائی تم ہمیں ہی دیکھ لو۔
ماشاءاللہ کہنا مت بھولنا۔ ساتھ ہی آنکھ دبانے والا ایموجی بھی تھا۔ اذلان تیز نظروں سے اسے گھورنے لگا جو اس کے تاثرات دیکھ کر ہنستا ہوا صوفے پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ پھر اس کا فون بیڈ پر پھینکا۔ اگر 2 دن کے بعد میری شادی نہ ہوتی تو اس وقت تم میرے ہاتھوں قتل ہو چکے ہوتے عمیر، غصے سے کہتا وہ کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ زویا کو دیکھنے کا موقع اس سے نہیں ملنے والا تھا، مگر خیر ایک ہی گھر میں رہتے وہ اسے کب تک اس سے چھپا سکتے تھے، سوچتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی۔ اس کی ساری تسلیاں مٹی میں مل گئی جب اگلے دن بھی زویا اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ مہنگی کے فنکشن میں بھی دونوں کو الگ الگ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی آخر ایک ہی گھر میں رہتے وہ اسے کیسے چھپا لیتے تھے۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں صرف 50,000 کی تو بات ہے، 50,000 دے دو تو پورے 2 گھنٹوں کے لیے زویا سے تمہاری ملاقات کروا سکتا ہوں۔ عمیر اس کے کمرے میں بیٹھا اسے آفر دے رہا تھا۔ یہ آفر 2 لاکھ سے 50,000 کے ڈسکاؤنٹ تک پہنچ چکی تھی، مگر اذلان کا سر ہر دفعہ نفی میں ہلا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ عمیر پھر سے کل کی طرح کوئی چالاکی دکھانے والا تھا۔ اچھا 40,000 کر لیتے ہیں، اب اس سے زیادہ میں 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا۔ عمیر نے کمرے میں ٹہلتے آفر دہرائی۔ رات کے 2:30 کا وقت تھا، سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ اب تو شاید زویا بھی سو چکی ہوگی، مگر وہ عمیر تھا۔ اگر اذلان اس کی آفر قبول کر لے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے زویا کو جگا لیتا، مگر وہ آفر قبول کرے تب نہ۔ اذلان نے نفی میں سر ہلاتے ایک بار پھر سے انکار کر دیا۔ 30,000، عمیر نے حتمی انداز میں کہا۔ نہیں۔ 20,000؟ نہیں۔ 10,000؟ بالکل بھی نہیں۔ 5؟ ٹھیک ہے۔ اذلان نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ چیٹنگ ہے۔ عمیر ایک دم سے اپنی جگہ پر اچھلا تھا۔ اس میں چیٹنگ والی کیا بات ہے؟ تم نے آفر دی، میں نے قبول کر لی، سمپل۔ لاپرواہی سے اس نے کندھے اچکائے۔ بھول جاؤ، 5,000 میں تو میں تمہیں صرف اس کے کمرے کا دروازہ ہی دکھا سکتا ہوں، وہ بھی دور سے۔ عمیر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر کمبل تانے لیٹ گیا۔ اذلان بس سر جھٹک کر رہ گیا، پھر اس کے سونے کے بعد خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ آصف کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ دروازہ کھولنے لگا تو توقع کے عین مطابق کمرے کی لائٹ آن تھی، مگر آصف وہاں نہیں تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بالکنی کی طرف آیا۔ آصف منہ میں سگریٹ دبائے ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ اذلان نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر نیچے پھینکی اور اپنے جوتے تلے مسل دی۔ آصف مسکرایا۔ اذلان چاہے وہ اسموکنگ کر لیتا تھا، مگر آصف کا سگریٹ پینا اسے ہمیشہ سے ناپسند تھا۔ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کندھے اچکاتا سامنے دیکھنے لگا جہاں برقی کمکموں کی روشنی پورے گھر کو روشن کیے ہوئے تھی۔ اور نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اذلان نے بغور اسے دیکھا۔ وہ کچھ الجھا الجھا اور پریشان لگ رہا تھا۔ ایک بات کہوں اذلان؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آصف نے گہرا سانس خارج کیا، یوں جیسے اگلی بات کہنا مشکل لگ رہا ہو۔ اذلان رنگ پر ہاتھ جمائے سامنے دیکھنے لگا۔ کہو آصف، میں سن رہا ہوں۔ بارات کا فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا تھا۔ ملک کی بہت سے نامور شخصیات بھی شادی پر مدعو تھی۔ پورا حال اس وقت روشنیوں سے سجا تھا۔ فضیلہ بیگم وہاں کھڑی سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ ایسے میں برائڈل روم کا رخ کرو تو دلہن آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ مہرون رنگ کے بھاری کامدار لہنگے میں ملبوس، میچنگ جولری اور چہرے پر میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کا جوڑا اذلان نے خود پسند کیا تھا۔ ماننا پڑے گا اذلان، چوائس تو بڑی لاجواب ہے۔ سونیا نے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا اور تعریف کی، وہ بس مسکرا دی تھی۔ سونیا، تمہیں باہر مہرین بلا رہی ہے۔ یشپا نے اندر آتے اسے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ زویا نے یشپا کو دیکھا، وہ کچھ الجھی الجھی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ زویا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکاتے زویا کے سامنے بیٹھ گئی۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یشپا پچھلے کچھ دنوں سے اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، پر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا اور اس کی بات ادھوری رہ جاتی تھی۔ دیکھو زویا، مجھے غلط مت سمجھنا، میں نہیں جانتی تم میری بات کا یقین کرو گی یا نہیں، مگر میں تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ اذلان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اندر آنے والا آصف تھا۔ یشپا تھوک نگلتے کھڑی ہوئی۔ آج پھر سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں آتی ہوں۔ وہ زویا کو دیکھتے مسکرائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ آصف مسکراتا ہوا زویا کی طرف آیا اور جھک کر اس کا سر چوما۔ زویا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح بھی پڑھوا دیا گیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی تو زویا کو باہر لایا گیا۔ اذلان جو اسٹیج پر بیٹھا عمیر سے کچھ کہہ رہا تھا، جب سامنے نظر پڑی تو جیسے پلٹنا بھول گئی۔ وہ آصف کے کوہنی تھامے چل رہی تھی۔ اذلان کے آس پاس ہر شے جیسے تھم گئی۔ وہ پلک تک جھپکانا بھول گیا۔ مہرون رنگ کے لباس میں وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی جیسے پہلی دفعہ اسے دیکھنے پر لگی تھی۔ وہ معجزے نہ ہونے کی باتیں کیا کرتا تھا اور آج اس کی اپنی زندگی میں ہی معجزہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اذلان عباس کے لیے یہ معجزہ ہی تو تھا۔ حال میں موجود باقی سب بھی دم بخود ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔
اسے اسٹیج پر لا کر اصلان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ پھر کچھ رسمیں وغیرہ ہوئیں جن میں ہر بار لڑکیوں کے پیسے مانگنے پر آصف اور عمیر ان سے لڑنے کو تیار ہو جاتے۔ رخصتی کے بعد مہرین نے زویا کو لا کر کمرے میں بٹھایا۔ اصلان ابھی عمیر کے ہتھے چڑھا تھا تو فی الحال اس کا 2-3 گھنٹوں سے پہلے آنا ناممکن تھا۔ ادھر لندن میں ابھی صبح کا وقت تھا۔ بختیور اپنے اپارٹمنٹ میں کافی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کوئی فائل کھول رکھی تھی۔ کچھ دیر وہ فائل دیکھتا رہا، پھر فون اٹھا کر حیدر کو کال ملائی۔ اس سے آفس اور باقی معاملات کے متعلق پوچھا۔ حیدر نے اسے ہر چیز کی بریفنگ دی تھی۔ اور کچھ؟ آخر میں اس نے بالوں میں ہاتھ چلائے۔ نہیں باس، حیدر نے یاد کرتے بتایا۔ فون بند ہوا تو حیدر کو یاد آیا اس نے اذلان اور زویا کی شادی کی خبر بختیور کو نہیں دی ہے۔ کوئی نہیں، اگلے ہفتے باس آ جائیں گے تو بتا دوں گا۔ سوچتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ ویسے بھی باس کو کون سا اس خبر سے فرق پڑنا تھا، مگر حیدر نہیں جانتا تھا یہی خبر تو اس کے باس کے لیے ضروری تھی۔ اسی خبر سے تو اس سے فرق پڑنا تھا۔ عمیر اسے اپنے ساتھ بٹھائے باتوں میں مصروف رکھنے کے لیے شادی میں موجود کھانے کے متعلق بتا رہا تھا کہ کون سی ڈش میں کس مسالے کا ٹیسٹ زیادہ اچھا تھا، جیسے وہ کھانا اذلان نہیں بنایا ہو۔ یہ تو بر وقت سونیا وہاں آ گئی تھی جس نے اسے عمیر کے چنگل سے آزاد کروا کر اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو زویا سامنے کھڑی تھی۔ دروازے کی جانب پشت کیے وہ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ زویا نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، مگر وہ مڑی نہیں تھی۔ وہ اس کے عقب میں آ کر رکا اور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ وہ زویا اور اس کی مہرین اور معاذ کے ولیمے کے فنکشن کی تصویر تھی، جس میں زویا جامنی رنگ کے فراک اور اذلان سیاہ 3 پیس میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں ایک تصویر کو دیکھتے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں نے مہرین کی شادی کے البم میں یہ تصویر دیکھی تھی، وہ تصویر دیکھتے بولا۔ زویا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کریم کلر کے کرتے میں ملبوس آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا۔ میں نے سوچا اب اسے یہاں ہونا چاہیے، ہمارے کمرے میں۔ اس نے زویا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، محبت سے، عقیدت سے، اور اگلے ہی لمحے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اذلان نے پریشانی کے عالم میں اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ گزرے سالوں میں میرے ایسے لوگوں سے سامنا ہوا ہے کہ اب تمہیں دیکھتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ کوئی مجھ سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہہ گیا، جسے اذلان نے اپنی ہتھیلی میں جذب کیا تھا۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ خدا نے مجھے میری کسی نیکی کا صلہ دیا ہے۔ مجھے دوسروں سے ہمیشہ طعنے اور نفرت ملی تھی، مگر تم سے ملنے کے بعد جیسے میں محبت لفظ سے آشنا ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنا دل کھول رہی تھی، اور سامنے کھڑا شخص اس کا ہر لفظ اپنے دل پر نقش کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی آنے والی زندگی ہمارے لیے کیسی ہوگی، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری ڈھارس بن کر تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ زندگی اگر تاریک بھی ہو گئی تو دونوں مل کر روشنی تلاش کریں گے۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ اذلان نے نرمی سے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو تھاما، پھر جھک کر باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما اور انہیں اپنے سینے پر رکھا، عین دل کے مقام پر۔ میں ایک بہت ہی عام سا بندہ ہوں زویا، میں تم سے کئی گھنٹے محبت کی باتیں پھول اور طوائف دینے کا وعدہ نہیں کرتا۔ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں، جب تک زندہ ہوں اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تم سے محبت کرتا رہوں گا، تمہارے لیے ساری دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم پر کبھی ایک خراش تک نہیں آنے دوں گا۔ جن لوگوں نے تمہیں تکلیف دینی تھی وہ دے چکے، پر اگر آج کے بعد کسی نے تم پر انگلی بھی اٹھائی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں زویا، ساری زندگی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اذلان نے نرمی سے اسے بازو کے حصار میں لیتے اپنے ساتھ لگایا اور اپنی تھوڑی اس کے سر پر جمائی۔ زویا نے بے اختیار آنکھیں موندی اور خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے سبحان جیسے شخص سے بچا کر اذلان جیسے شخص سے نوازا تھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرے گا، اسے پورا یقین تھا۔ وہ اپنا کیا گیا ہر وعدہ پورا کرے گا۔ زویا کو اس میں ذرا سا بھی شک نہیں تھا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ آج ہی لندن سے واپس آیا تھا۔ کچھ دیر گھر پر آرام کرنے کے بعد وہ شام کے وقت آفس کی میٹنگ اٹینڈ کرنے ہوٹل آیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میٹنگ ختم ہوئی تو اس کا ارادہ اب گھر جانے کو تھا۔ اس نے ایلیویٹر سے باہر قدم رکھا، پھر باہر جانے کو مڑا ہی تھا جب اگلے ہی لمحے ایک شناسا چہرے پر نظر پڑی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا، لب ایک جانب کو اٹھے تھے۔ زویا تھوڑی تلے ہاتھ جمائے وہاں بیٹھی اذلان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں آج ڈنر کے لیے باہر آئے تھے۔ اذلان یہاں شور ہونے کے باعث کال سننے باہر گیا تھا۔ زویا نے آس پاس نگاہ دوڑائی، وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ اپنی فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ باتیں، خوش گپیاں اور کہے
وہاں ہر کوئی دنیا کی فکریں بلائے، زندگی کے کچھ پل سکون ڈے سکون سے گزارنے آیا تھا۔ ان سب کو دیکھتے زویا مسکرا رہی تھی، مگر اگلا منظر اس کی مسکراہٹ غائب کرنے کے لیے کافی تھا۔ بختاور لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس کی طرف آ رہا تھا، نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ ہائے زویا، وہ اس کی ٹیبل کے پاس آ کر رکا۔ زویا نے جواب دیے بغیر چہرہ موڑ لیا۔ وہ اب یہاں کیا لینے آیا تھا؟ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ آصف کی بہن ہے، پھر کیوں وہ اس کے پیچھے پڑا تھا؟ کیا ہم 2 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ کھڑی ہو کر اپنا پرس اور فون اٹھایا، اس کے عقب سے گزرنے لگی تھی جب اس نے زویا کو کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی؟ زویا نے دانت پیسے تھے، دل چاہا ہاتھ میں پکڑا پرس اس کے چہرے پر دے مارے۔ اس نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہی مگر ناکام رہی۔ بختاور نے گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے کہ زویا اس کا ارادہ بھانپتی وہ اس کی کلائی پکڑے، اسے تقریباً کھینچتا ہوا راہداری کی سمت چلنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ چھوڑو مجھے۔ دبی دبی آواز میں وہ گھررائی تھی۔ آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھا، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو اس آدمی کو کون سا فرق پڑتا تھا؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ راہداری میں آئے تو وہاں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کی بار زویا نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ وہ رک گیا، مڑ کر زویا کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر تم آرام سے غصہ کرنے کے بجائے آرام سے میری بات سن لو تو بہتر ہوگا۔ میری بیوی پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لو بختاور، ورنہ تمہارا ہاتھ دھڑ سے الگ کرنے میں مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ سرد آواز پر وہ دونوں چونک کر مڑے تو ان سے ذرا فاصلے پر اصلان کھڑا تھا، جبڑا غصے سے بھینچ رکھا تھا۔ بیوی؟ بختاور نے زیر لب دہرایا، چہرے پر ایک دم سے سایہ سا لہرایا۔ زویا کی کلائی پر گرفت خود بخود ہی چھوٹ گئی۔ اذلان آگے بڑھ کر زویا اور اس کے درمیان آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بختاور سے مخاطب تھا، آنکھوں میں خون اترا تھا، جیسے اگلے ہی لمحے بختاور کو جان سے مار دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا لازمی نہیں سمجھتا۔ بختاور نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، ایک آخری نگاہ زویا پر ڈالی اور دروازے کی جانب مڑ گیا۔ مٹھیاں غصے سے بھیج رکھی تھی، ابھی جو سنا تھا اس پر یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر زویا کو دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ کیا وہ تمہیں دھمکا رہا تھا؟ ایکچولی وہ مجھ سے کہہ رہا تھا میں اتنی پیاری اتنی ہنسمکھ ہوں، آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو میں نے تم جیسے کھڑوس اور بدمزاج آدمی سے شادی کر لی؟ زویا زیر لب مسکرائی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کم کرنا چاہتی تھی مگر ناکام رہی۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے زویا، وہ سنجیدہ تھا۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ فکر مت کرو اذلان، وہ مجھے دھمکا نہیں رہا تھا، بس کہہ رہا تھا اسے مجھ سے بات کرنی ہے۔ میں نے منع کیا تو وہ میرا ہاتھ، آئندہ وہ تمہیں اپنے آس پاس بھی کہیں نظر آئے تو تم فوراً مجھے بتاؤ گی۔ اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ زویا نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا، دل میں تہیہ کیا اب جب کبھی اسے بختاور سے سامنا ہوا تو سب سے پہلے اذلان کو ہی بتائے گی۔